Assalamu alaikum. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. And as we know that Ramzan is the month of not only reflection but also the period of annual self-assessment. We have been discussing many aspects of Ramzan in our last couple of sessions and will continue discussing on the subject, the spirit of Ramzan. So today we have with us Dr. Sania Snain Khan साहब. तो चलिए बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब के साथ. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं. जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो एक हदीस के हवाले से है, जहाँ पे प्रॉफिट ने एक बारी कहा कि देयर इज़ अ गेट इन पैराडाइज कॉल्ड अल रैयान एंड पीपल हु फास्ट विल एंटर थ्रू दैट गेट. तो इसके बारे में डॉक्टर साहब हम सबको बताइए, इस हदीस के बारे में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. हदीस में आता है कि जन्नत के 8 गेट हैं. तो एक बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि जन्नत में जो गेट्स हैं उनके नाम बताए कि एक है बाबुल ज़कात, बाबुल ईमान, ईमान गेट, अर्रैयान. तो बताया कि जो अर्रैयान है उसमें से रोज़ेदार एंटर करेंगे और तरीक़ा ये होगा कि गेट में से अनाउंसमेंट होगा कि मिस्टर सो एंड सो प्लीज़ कम थ्रू गेट नंबर या अल रैयान गेट. इस तरह से अनाउंसमेंट होगा जी. तो सहाबा जो बैठे हुए थे उसमें हज़रत अबू बकर भी थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु. तो उन्होंने थोड़ा अनयूजुअल सा सवाल पूछा, कहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सारे 8 गेट में से एक ही आदमी के लिए अनाउंसमेंट हो, यानी 8 गेट में से एक ही आदमी का अनाउंसमेंट हो और वो किसी भी गेट से चला जाए. तो रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा कि नाम, हाँ हो सकता है, और कहा कि व अर्जु अन तकून मिनहुम, कि मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से एक होगे, यू विल बी अमंग वन ऑफ देम. माशाअल्लाह. तो ये था दर्जा हज़रत अबू बकर का और मकाम था कि किसी भी गेट में से चले जाएंगे, सारे गेट्स पुकारेंगे उनके नाम को. जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अमेजिंग हदीस है हज़रत अबू बकर के हवाले से. मैं चाहूँगी कि कोई और इंसिडेंट अगर उनकी ज़िंदगी से आप हम सबके साथ शेयर करें. हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के साथी थे और दोनों की एज भी तकरीबन बराबर थी, 1-2 साल का फ़र्क था. तो जब कुरान रिवील होना शुरू हुआ तो मक्का में इसका चर्चा हुआ. तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए प्रॉफिट के पास और कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि आपके पास फरिश्ता आता है, खुदा की तरफ से पैगामात लाता है. तो प्रॉफिट ने कहा ऐसे ही है. तो कुछ सुनाया, कुरान की आयतें सुनाई कुछ, तो उसी वक्त ईमान ले आए. मतलब उन्होंने सेकंड्स भी नहीं लगाए. तो बाद में रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा था कि मैंने जिसको भी इस्लाम पेश किया उसने थोड़ा वक्त लगाया, थोड़ा सोचा, थोड़ा हेजिटेशन दिखाया, सिवाय हज़रत अबू बकर के. उन्होंने वक्त नहीं लगाया और फ़ौरन मेरे ऊपर ईमान ले आए. तो हज़रत अबू बकर का बहुत ही बड़ा दर्जा है. और एक वाक़या, इसी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम as-सिद्दीक़ रखा था. जी. यानी वन हु टेस्टिफाइज द फेथ. जी. तो उनको अबू बकर ने सिद्दीक़ भी कहा जाता है. एक वाक़या हज़रत अबू बकर का बहुत ही उम्दा है कि मदीना में
ایک جب وہ کیلف تھے اس وقت کا واقعہ ہے، یہ رولر تھے یعنی وہاں کے. جی. تو ایک گھر تھا مدینہ کے آؤٹسکرٹس پہ، سارٹ آف ہٹ، چھوٹا سا کوئی گھر تھا. تو وہاں جایا کرتے تھے فجر کے نماز کے بعد. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ روز صبح جاتے ہیں یہ اس گھر میں. تو تھوڑا کیوریس ہوئے، وہ جاننا چاہا کہ یہ کیا، کون رہتا ہے اس میں، جا کے دیکھوں میں. تو ایک دن جب وہ نکلے باہر گھر سے حضرت ابو بکر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اندر. تو دیکھا کہ ایک بلائنڈ لیڈی، اولڈ بلائنڈ لیڈی لیٹی ہوئی تھی. تو اس بلائنڈ لیڈی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے جو آتا ہے، کیا کرتا ہے آپ کے یہاں؟ تو اس نے کہا، بلائنڈ لیڈی نے، کہ میں نہیں جانتی کہ کیا کرتا ہے وہ، بس وہ آتا ہے، میرا جھاڑو واڑو دیتا ہے، پوچھا لگاتا ہے اور کھانے پکا کے رکھ کے چلا جاتا ہے، بولتا بھی نہیں ہے وہ. تو حضرت عمر سمجھ گئے. خیر پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہو گئی. تو حضرت عمر نے سوچا کہ وہ جو بلائنڈ لیڈی کی خدمت کرتے تھے حضرت ابو بکر، اب میں شروع کر دیتا ہوں. تو وہ جانے لگے، جا کے صفائی کرتے، پوچھا لگاتے، کھانا پکاتے، رکھ کے چلے آتے. تو ایک دن وہ بلائنڈ لیڈی نے کہا کہ تمہارے دوست کی ڈیتھ ہو گئی کیا؟ تو حضرت عمر حیران ہو گئے، کہ بولے کہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو اس اولڈ لیڈی نے جو بلائنڈ تھی بولی کہ تم جو کھجور لاتے ہو ڈیٹس، اس کا بیج نہیں نکالتے. جی. تو وہ حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے اور بولے کہ اے ابو بکر، تمہارے جانے کے بعد خلیفہ بہت تھک گیا. جی. ایک واقعہ حضرت عمر کا بھی لیتے ہیں. جی. حضرت عمر جب کیلف بنے تو بہت بڑی امپائر تھی، پھیلی ہوئی تھی. تو باہر سے لوگ آیا کرتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے تھے. تو ایک بار ڈیلیگیشن آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں تھے، مسجد میں ملتے تھے، وہ گھر پہ تھے. تو لوگ گھر پہ آ گئے. تو جب گھر کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کچھ معمولی سا کام کر رہے ہیں، کوئی صفائی یا کوئی ریپیئر وغیرہ گھر کی. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ نے کسی عبد کو کہہ دیا ہوتا، کسی سرونٹ کو، کسی غلام کو یہ کام کر دیا تھا، آپ اتنا معمولی کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایو عبد اعبد منی، کہ مجھ سے بڑا غلام کون ہے. تو یہ تھا کیریکٹر جس کی وجہ سے آج اسلام یہاں تک پہنچا ہے ہم سب کے پاس. جی. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی جیسے ڈسکس کیا تھا، کئی ایسپیکٹس ہم نے ڈسکس کرے. آپ نے یہ بھی بتایا ایک سیشن میں کہ جو رمضان ہے اٹ از لائک اے اسپریچول ٹریننگ پروگرام، اور ایک روزے دار کا ایک آؤٹر فارم ہوتا ہے جیسے جس میں وہ کھانا اور پینا چھوڑ دیتا ہے رمضان کے دوران، لیکن اسی سے ایک انر فارم بھی ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ہم اسٹرانگ کیریکٹر کہتے ہیں. تو اٹ از آفن سیڈ دیٹ رمضان از اے منتھ وین کیریکٹر از بلٹ، اسٹرانگ کیریکٹر از بلٹ. تو اس کو بھی آپ واضح کریں کہ کیسے یہ ممکن ہوتا ہے. رمضان میں یقیناً یہ رمضان بھی ایک بہت بڑی ٹریننگ ہے کیریکٹر بلڈنگ کی. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی تم سے لڑائی کرے، کوئی جھگڑا کرے، کوئی انڈیسنٹ باتیں کرے، تو تم اس سے کہہ دو انی صائم انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں ایک پابند انسان ہوں، میرے اندر ایک ڈسپلن ہے، میں تمہاری طرح سے آزاد نہیں ہوں. تو یہ ایک ٹریننگ کا ذریعہ بن جاتا ہے رمضان. بلکہ اسی طرح کی بات حج میں بھی آتی ہے. قرآن میں آتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج.
کہ حج کے دوران کوئی انڈیسنٹ بات نہیں, کوئی فاؤل لینگویج نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی کوئرلنگ نہیں, کوئی شور غل نہیں. تو یہ بات, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج کے دوران اور رمضان کے دوران ہی ایسے رہنا ہے, بلکہ ساری زندگی ایسے رہنا ہے. تو جب اس طریقے سے وہ سوچے گا تو اس کے اندر ایک ربانی شخصیت پیدا ہوگی, ایک انقلاب آئے گا اور ایک سنجیدہ انسان بنے گا. تو اسی کو کیریکٹر بلڈنگ کہا گیا ہے, اور ایک پیسفل انسان, پیسفل ممبر آف دا سوسائٹی بن جائے گا. جی جی جی, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب, پروفٹ ون سیڈ کہ جب رمضان آئے تو تم لوگ عمرہ کرو, کیونکہ اس مہینے میں اگر عمرہ کرو گے تو وہ ایک حج کے برابر ہوگا. سو مینی پیپل گو ٹو مکہ ٹو پرفارم عمرہ. واٹ از دا سگنیفیکینس ڈاکٹر صاحب آف ڈوئنگ عمرہ ڈیورنگ رمضان؟ اس کو بھی آپ واضح کریں. ہاں, جیسے آپ نے یہ بتایا حدیث, تو ایسا تھا کہ مدینہ میں ایک لیڈی تھیں, ان کا نام تھا سنان. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے تھے, جب پروفٹ محمد حج کے لیے نکل رہے تھے, تو انہوں نے سنان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں چلتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے, ایک اونٹ میرے ہسبینڈ اور میرا بیٹا لے گیا, حج کے لیے جا رہے ہیں وہ, اور ایک اونٹ ہے ہمارے پاس باقی, وہ ہمارے گھر کے کام کرتا ہے, پانی لانا اور جو سارے کام اس زمانے میں اونٹ ہی کرتا تھا. تو پھر پروفٹ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, تم ایسا کرنا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا, عمرے کا بھی ثواب حج کے برابر ہے. تو یہ ہے وہ حدیث جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمرہ رمضان میں کرنا چاہیے, اس کا ثواب برابر ہے حج کے. لیکن یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ عمرہ, اب لوگ خوب عمرہ کر رہے ہیں, خوب حج کر رہے ہیں. یہ دراصل جب تک کہ اس کے اندر اسپرٹ نہ ہو تب تک وہ ثواب جس کے بارے میں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی اتنا بڑا ثواب. اور حج کے بارے میں آتا ہے کہ حج جو کرے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے, یعنی کوئی گناہ نہیں. تو اتنی بڑی بات, صرف آپ جا کے ایک کچھ عمرہ کر لیں, 1-2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے وہ, ایک ریچولیسٹک پریکٹس. تو اتنا بڑا ثواب مل جائے گا کہ بچے بن جائیں گے آپ, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کوئی نہ کوئی گہری بات ہوگی اس میں, تبھی اتنی بڑی بات کہی گئی ہے. چونکہ کوئی ایک حدیث کو لے کے اس کا لٹرل میننگ اگر آپ لیں گے تو بات نہیں بنے گی, ایک ٹوٹیلٹی میں سمجھنا ہوتا ہے. اب مولانا نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, بلکہ پیپر تھا وہ, ایک کانفرنس کا, میرا خیال ہے 1980 کی بات ہے. انگلینڈ میں لنڈن میں ایک کانفرنس ہوئی تھی, حج کانفرنس. جب ہمارے بھائی صاحب ڈاکٹر ظفر الاسلام خان وہاں تھے تو انہوں نے بلایا تھا مولانا کو. تو مولانا گئے تھے اور وہ پیپر پریزنٹ کیا تھا. اس کا جو عنوان تھا حج کی دعوتی اہمیت. تو اس میں مولانا نے یہ بتایا تھا کہ حج کا جو مقصد ہے وہ دعوت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات اس طرح سے شروع کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پیدا ہوئے, جو اب عراق میں ہے. وہاں سے وہ نکلے اور بیبیلون گئے, پھر بیبیلون سے ہاران گئے ٹرکی میں جو ہے, پھر ہاران سے الیپو گئے سیریا, پھر وہاں سے پیلسٹائن آئے, وہاں رہنے لگے, پھر ایجپٹ گئے, پھر مکہ گئے. تو انہوں نے ایک دعوتی سفر کیا. اس زمانے میں مطلب جو آبادی تھی وہ اس طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ شہروں میں بہت سارے لاکھوں ملینز لوگ رہ رہے ہوں. وہاں تو ایک چھوٹی سی بستی ہوتی تھی کہیں دور, اس میں 100-200 لوگ رہتے تھے. تو حضرت ابراہیم جایا کرتے تھے, سفر ہی سفر کرتے تھے, اور جا کے خدا کے بارے میں بتاتے تھے. بلکہ اپنے فادر کو بھی انہوں نے دعوت دی اور خدا کے بارے میں بتایا, لیکن وہ مانے نہیں. تو یہ جو حج ہے, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑا, حضرت حاجرہ کو چھوڑا, جن کا بہت ہی بڑا رول ہے.
وہ یہ مقصد تھا کہ ایک ایسی جگہ بنے کہ جہاں انٹرنیشنل دعویٰ گیدرنگ ہو. یعنی ایک مولانا نے یوز کیا ہے ورڈ انٹرنیشنل دعویٰ کانفرنس, جی کہ وہاں پر لوگ آئیں اور ان کی ٹریننگ ہو اور ان کے اندر دعوتی جذبہ بیدار ہو, پھر وہ واپس جائیں اور اپنے مقام پہ دعوت کریں. تو اگر اس طرح کی کوئی گہری بات کرتے ہیں لوگ, اب میں جب بھی ملتا ہوں کسی سے, جو لوگ حج سے آتے ہیں یا عمرہ سے آتے ہیں, تو ان کے پاس کوئی گہرا پیغام نہیں ہوتا ہے. وہ بس یہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے وہاں سب کچھ انتظام, وہ بڑا کلین ہے, بہت وہاں کی بسیں بہت اچھی ہیں, روڈز بہت اچھی ہیں, اور میٹرو چل رہی ہے جو کہ مکہ سے مدینہ 2 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے, اور اسی طرح کی باتیں. تو کوئی گہرا پیغام نہیں ملا انہیں. حالانکہ مکہ مدینہ میں جا کے کیفیت بیدار ہو جاتی ہے, چونکہ تاریخی جگہ ہے, ساری تاریخ وابستہ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی, حضرت ہاجرہ کی. تو اس کی وجہ سے کیفیت تو بیدار ہوتی ہے وہاں, لیکن کوئی گہرا ٹیک اوے نہیں ملتا. کوئی جب تک کہ ایک دعوتی جذبہ نہیں بیدار ہوگا, جب تک کہ وہ پورا پس منظر جو حج کا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, تو وہ حج ایک دعوتی حج کی جو دعوتی اہمیت ہے, اگر وہ ایک حاجی کے اندر, ایک جو عمرہ کرنے جائے وہ پیدا ہو, تبھی وہ سارے بڑے بڑے جی ثواب ہیں جس کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے. اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب مولانا وحید الدین خان صاحب اتنا زیادہ ایمفسائز کرتے تھے ہر چیز کی اسپرٹ کو لے کے, کیونکہ اکثر جیسے آپ نے بتایا لوگ فارم پہ اٹک کے رہ جاتے ہیں اور اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو بھول جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب رسول اللہ نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ جو شخص رمضان میں روزہ رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. بہت ہی ہوپ فل بات ہے یہ, تو اس کے بارے میں بھی بتائیں. ایک حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پھر آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پھر ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کا مطلب ہے کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی اور جس نے رمضان میں قیام کیا, یعنی رات کی نماز پڑھی, تراویح یا تہجد, ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا, یعنی رات کی نماز پڑھی, تہجد یا تراویح, تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو بات آئی ہے وہ ہے ایماناً و احتساباً, جو تینوں باتوں میں کامن ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے, چونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایمان کو تو مولانا نے لکھا ہے عارفانہ یقین, یہ جس کو کہتے تھے مولانا کہ سیلف ڈسکورڈ معرفت, جی کہ آپ کو سیلف ڈسکورڈ معرفت پہ کھڑا ہونا ہے. یہ ہے کہ یعنی ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک جملہ بول دیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں اور بندے ہیں. اتنا کافی نہیں ہے, یہ آپ کی ڈسکوری ہونی چاہیے. جی یہ معرفت آپ کی ڈسکوری ہونی چاہیے. اس کا ایک مثال ہمیں قرآن میں ملتی ہے. جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو وہاں ایک ڈیلیگیشن آیا نجران سے, کرسچن ڈیلیگیشن, 60 لوگ تھے اس میں, بشپ بھی تھا اور سارے ٹاپ ریلیجس کرسچن لیڈرز تھے. تو وہ نجران ابھی سعودی عرب میں ہے اور ساؤتھ میں ہے, یمن کے پاس.
یمن کے بارڈر پہ ہے. تو وہ 60 لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز مطلب پریئر کرنی ہے کرسچن فیتھ کے مطابق. تو پرافٹ نے کہا کہ یہیں مسجد میں کر لیجیے آپ. تو مسجد نبوی میں انہوں نے اپنی پریئر کی جو ان کا کرسچن فیتھ تھا اس کے مطابق. پھر بات چیت ہوئی تو وہ لوگ عربی سمجھتے تھے چونکہ سعودی عرب کے ہی تھے, تو ان کا مائنڈ ایڈریس ہو گیا اور انہوں نے حق کو پہچان لیا, سچائی ان کے اوپر کھل گئی. تو قرآن میں آتا ہے, یہ پارہ نمبر 7 اذا سمعوا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے واقعہ ہے, تھوڑا اچھا لمبا واقعہ ہے اس میں قرآن میں آیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, کہ جب تم دیکھو گے جب انہوں نے سنا کہ جب انہوں نے سنا جو پیغمبر کے اوپر اترا یعنی قرآن, تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ پڑے چونکہ انہوں نے حق کو پا لیا. تو یہ ہوتی ہے سیلف ڈسکورڈ معرفت. اس کی بہت عمدہ مثال یہ قرآن میں آتی ہے. اور احتساب کا مطلب ہے کہ خدا سے اجر کے لیے کوئی کام کرنا, یعنی خدا سے طلب اجر کے لیے کوئی کام کرنا, ان اینٹیسپیشن آف گاڈس ریوارڈ. تو یہ دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں, اور جب ایسا ہوگا تو مولانا نے کہا ہے کہ لکھا تھا کہ گویا وہ آنسوؤں سے وضو کرے گا جی, اور اس کا جو رکوع اور سجدہ ہوگا وہ خدا کی سے ملاقات کے ہم معنی بن جائے گا. اور ایسے انسان کے لیے الہامی دعائیں آنے لگیں گی, یعنی انسپائرڈ پریئرس اس کے پاس اس کے جاری ہو جائیں گی, چونکہ فرشتے جب آتے ہیں تو وہ انسپریشنس بھیجتے ہیں جی, اور دعائیں جاری ہونے لگتی ہیں, گہری دعائیں. تو یہ سب چیزیں جب ہوں گی تب وہ بات ممکن ہے کہ سارے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے. یقیناً. جی, اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پروفٹ وڈ ریڈ دا قرآن ود جبریل, اینجل جبریل ڈیورنگ رمضان, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے ہمیں. حدیث میں آتا ہے کہ کانا یدارسہ جبریل, یعنی تدارس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی کرنا مل کے, یعنی مل کے لرننگ ایکسچینج کرنا اور ایک دوسرے کی لرننگ کو بڑھانا. تو حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی رات کو فرشتے جبریل آتے تھے اور پروفٹ کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے. تو اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کے گہرے میننگ کو سمجھیں. کوئی بات اگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ میں آتی تھی تو وہ اس کو پوچھتے تھے اور پھر دونوں اس پہ ڈسکس کرتے تھے, تدبر جسے کہا جاتا ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مل کے اسٹڈی کریں. جی, آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ گروپ بن جاتے ہیں, تو اسٹڈی قرآن گروپ بنائیں آپ, لیکن چھوٹا ہونا چاہیے, جتنا چھوٹا اتنا بہتر ہے. تو آپ اس میں قرآن کو پڑھیں, قرآن کے جو گہرے میننگ ہے اس کو شیئر کریں, تو اپنی لرننگ بڑھائیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور ایسے دوست آپ کے ہونے چاہیے, ایسے ساتھی جو آپ کی لرننگ کو بڑھائیں. جو لوگ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں یا نیگیٹو میسیجز بھیجتے ہیں ان کو دوست مت بنائیے. ایسے دوست ہونے چاہیے جو آپ کو انسپائر کریں, جو آپ کو موٹیویٹ کریں, جی, بے شک, جو آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے جائیں ایمان کے. جی, تو اس طرح کے اگر آپ ایک گروپ بنائیں گے اور اس میں قرآن کی کوئی
باتیں ڈسکس کریں گے تو جو ڈیپر میننگ ہے وہی ریئل میننگ ہے. قرآن کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ لکل آیت منہا زہر و بطن, کہ قرآن کی ہر ورس میں ایک آؤٹر میننگ ہے جو بہت ہی کلیئر ہے, جی, واضح ہے, لیکن ایک انر میننگ انر ہے. میننگ بھی ہے. تو جو انر میننگ ہے اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے. جی, تو جب ہم سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور وہ انسپائر کرتے ہیں اور وہ ہمیں وہ میننگ تک پہنچاتے ہیں, وہی ریئل میننگ ہے. قرآن ایک بہت چھوٹی کتاب ہے, آئی تھنک اٹس 1/6 آف بائبل. جی, تو لیکن جو اس کا انر میننگ ہے, جیسے مولانا نے ایک بار کہا تھا, آئس برگ کی مثال دی تھی کہ آئس برگ کی ایک ٹپ ہوتی ہے لیکن وہ اندر اتنا بڑا ہوتا ہے, ایک پہاڑ ہوتا ہے. تو یہی قرآن کا معاملہ ہے کہ وہ جو اس میں لائنوں میں لکھا ہوا ہے وہ بٹوین دا لائن ہے مین جو میسج ہے اس کا. تو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا, تدبر اور تفکر اور تعقل اور توسم جو قرآن میں باتیں آئی ہیں وہ ان سب چیزوں سے آپ گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ابھی کہا کہ قرآن اسٹڈی گروپس بنائیں, تو ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ از پلیز ود دوز who study Quran together and angels come and visit them. تو اسی حدیث کے حوالے سے شاید آپ بتا رہے تھے, تو اس کے بارے میں کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ضرور. ہاں, وہ حدیث یہ ہے کہ جب کچھ لوگ خدا کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد یا ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں, گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, آفس میں بھی کر سکتے ہیں, تو اس میں جملہ یہ آیا ہے حدیث میں کہ جب خدا کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ بیٹھ کے قرآن کو ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی لرننگ کو بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل کرتا ہے, یعنی ٹرینکولیٹی, ان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے اور فرشتے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں اور فرشتے ظاہر انسپائر کرتے ہیں. اور اس میں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو مقرب فرشتے ہیں, جو بہت ہی نیئر فرشتے ہیں, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بہت ہی کلوز ہیں, جیسے جبریل ہے, وہ ون آف دی کلوزسٹ اینجلز ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو جو بہت ہی کلوز فرشتے ہیں ان کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ پہ لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی لرننگ بڑھا رہے ہیں اور گہرائی سے باتوں کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی زبردست حدیث ہے اور بہت ہی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم قرآن کو صرف ریسیٹیشن کے لیے نہ پڑھیں. اصل میں کیا ہوا کہ چونکہ قرآن میں ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہ بس پڑھو, اور کچھ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک ایک لیٹر پہ ثواب ہے. حالانکہ وہ صحیح حدیث ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عربک میں قرآن کو پڑھ لیں اور سمجھے بھی نہیں. عربک ہماری لینگویج نہیں ہے. عربک پڑھنا اچھی بات ہے, اس سے اطمینان ہوتا ہے, لیکن جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن کے گہرے میننگ تک پہنچنا ہے. اس کے لیے آپ ٹرانسلیشن سے مدد لیجئے. اب کچھ لوگ عربک پڑھنے لگتے ہیں, وہ بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا اس سے, چونکہ یا تو آپ پوری زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیے, آپ اسکالر بن جائیے, آپ قرآن کو پڑھیے, تفسیر پڑھیے, حدیث پڑھیے, سیرت پڑھیے, صحابہ کے واقعات میں بہت ہی ڈیپ, تب تو آپ واقعتاً وہ حق ادا کریں گے. ورنہ وہ تھوڑا بہت عربی پڑھ کے کچھ نہیں حاصل ہے. زیادہ آسان ہے کہ آپ ٹرانسلیشن کی مدد سے قرآن کو پڑھیے اور تفسیر پڑھیے. تفسیر میں ہمیشہ ریکمنڈ کرتا ہوں مولانا کی تفسیر تذکیر القرآن, انگلش میں بھی ہے, قرآن کامنٹری. وہ ایک اسپریچول تفسیر ہے, اس میں جو قرآن کے گہرے میننگ ہے اسی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا ہوگا, تبھی کچھ جو مولانا اسپرٹ کی بات کرتے تھے تبھی اسپرٹ جگے گی ہمارے اندر. جی. اور آپ یہ تفسیر کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں cpsglobal.org سے, اور اگر آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے تو آپ goodwordbooks.com سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے دعا از کالنگ ٹو گاڈ, اینڈ روزہ بھی ہم اللہ کے لیے ہی رکھتے ہیں,
تو واٹ از دا ریلیشن بٹوین دعا اینڈ روزہ؟ اس کے بارے میں بتائیں. دعا اور روزہ میں تو بہت ہی گہرا تعلق ہے. بلکہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، جہاں روزے کا ذکر آیا ہے، جہاں رمضان کا ذکر آیا ہے، چیپٹر نمبر 2 ورس 183 سے 185 تک، یہ مین قرآن میں روزے کے بارے میں آیا ہے. تو ٹھیک اس کے بعد یعنی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 186 دعا کے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے مجھ سے تم سے پوچھیں میرے بارے میں تو تم کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. تو یہی بتاتا ہے کہ روزے کی بات کے بعد اگلی جو بات ہے وہ دعا کی بات ہے. اور دراصل جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں نرمی آتی ہے، جی، شکستگی آتی ہے، اور مشقت کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے. تو یہ سب چیزیں دعا کے لیے بہت ہی مؤثر ہیں. اور میں ایک دعا یہاں لینا چاہوں گا جی، جسے کہتے ہیں دعائے قنوت یا قنوت وطر. یہ ایسے ہوتی ہے کہ جو وطر ہے، جو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں 3 رکعت، یا تراویح کے بعد بھی پڑھتے ہیں 3 رکعت، وہی عشاء والی 3 رکعت تراویح کے بعد ہو جاتی ہے. تو اس میں امام کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے. یہ بہت ہی الگ طرح کی دعا ہے. جی، اور اس دعا کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرینڈ سن کو بتایا تھا، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو، جب وہ چھوٹے تھے، کہ تم یہ دعا پڑھا کرو وطر میں. تو اس دعا کو جو امام ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے جب رکوع سے اٹھتے ہیں، اور بآواز بلند یعنی آواز زور سے پڑھتا ہے. تو کافی لمبی دعا ہے، میں اس کی چند لائنیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت. یعنی اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور ان لوگوں کا ساتھ دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے، اور مجھے عافیت دے یعنی پیس اور سکون، اطمینان. تو مجھے عافیت دے اور ان لوگوں کا ساتھ دے جن کو تو نے عافیت دی ہے، اور تو میرا دوست بن جا اور ان لوگوں کا ساتھ دے جن کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے، اور جو بھی تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما. تو بڑی گہری دعا ہے یہ. اس میں ایک مومن کے دل کی پکار ہے یہ کہ جب اس کو ڈسکوری ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کچھ ایسے ساتھی ہوں جو لائک مائنڈڈ ہوں، ان کے ساتھ مل کے اپنا ایمان بڑھائے، اپنا یقین بڑھائے، تدبر کرے، قرآن کے گہرے میننگ تک پہنچے، دعوت کا کام کرے. تو یہ ایک ایسے اہل ایمان کے دل کی پکار ہے، اور بہت ہی اچھی دعا ہے. اس کو ضروری نہیں ہے کہ وطر میں پڑھا جائے، کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے بہت یہ اچھی بات بتائی. اور مولانا وحید الدین خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ جو فاسٹ ہے، جب ایک روزے دار بھوک پیاس سے دعا کرتا ہے، اور اس دعا میں جو ہیوملٹی ہوتی ہے، تو وہ دعا سیدھا اٹ گوز اسٹریٹ ٹو دا تھرون آف دی آل مائٹی. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پروفیٹ اینڈ ہز کمپینینز وڈ ٹیک ویری سمپل فوڈ ڈیورنگ افطار. تو اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ what would they eat during iftar, and it is also said that prophet would not delay when the iftar time would come. تو اس کو بھی ذرا آپ واضح کریں. ہاں،
حدیث میں آتا ہے یفطر علی رطبات، یعنی پروفٹ افطار کرتے تھے رائپ ڈیٹس سے. رطبات کہتے ہیں رائپ ڈیٹس کو، اور اگر رائپ ڈیٹس نہیں ہے تو تمرات، فعلا تمراتن، یعنی ڈرائیڈ ڈیٹس. جی. اور اگر رائپ ڈیٹس بھی نہیں ہے، رطبات بھی نہیں ہے، تمرات بھی نہیں ہے، تو حسا حسوات من ماء، یعنی ہی ول ہیو فیو سپس آف واٹر، اور اس کے بعد نماز. یعنی افطار کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے بعد نماز، اور نماز کے بعد کھانا کھاتے تھے. اور جیسے آپ نے کہا کہ کس طرح کا فوڈ لیتے تھے، وہ فوڈ آج کوئی لے نہیں سکتا. جی. صرف ایک کھانا ہوتا تھا، روٹی. وہ روٹی ہوتی تھی بارلے کی، جو، اور کوئی ایک سالن. کبھی کبھی سالن بھی نہیں ہوتا تھا، تو پروفٹ روٹی کو میں کھجور لپیٹ کے کھاتے تھے، یا سرکے سے کھا لیتے تھے. کبھی ایسا نہیں کہا کہ دیکھو گھر میں سالن نہیں ہے، کوئی نیگیٹو بولی نہیں، بلکہ بہت ہی پازیٹیو بات کہتے تھے کہ سرکہ جس گھر میں ہو وہاں سالن کی ضرورت ہی نہیں ہے، سرکہ بھی سالن ہے. یعنی آج جس طرح کا افطار ہوتا ہے تو وہ ساری جو اسپرٹ ہے افطار کی وہ ختم ہو جاتی ہے. سارا ذہن لوگوں کو کھانے کے اوپر چلا جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ابن آدم ہے یعنی انسان، اس کو اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں اس کے لیے. few morsels are enough to keep his back straight. اور اگر وہ اپنے پیٹ کو بھرنا چاہتا ہے تو پیٹ کے 3 حصے کرے. ایک حصے یعنی 1/3 میں کھانا، اور 1/3 میں پانی، اور 1/3 خالی. تو یہ کتنی بڑی یعنی حدیث ہے. اگر انسان اس پہ فالو کرے تو ایک تو وہ جو دوسرے لوازمات ہیں اس سے بچے گا، سادگی آئے گی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ہی بڑی سنت ہے، لوگ سب ظاہری سنت کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں، الگ طرح کے کپڑے وپڑے پہن لیں گے اور الگ طرح کی شکل بنا لیں گے. تو لیکن جو سنت، سب سے بڑی سنت تو یہی ہے، سادگی. حدیث میں بھی آتا ہے البزازۃ من الایمان، سمپلسٹی از پارٹ آف فیتھ. تو جب تک کہ یہ سادگی نہیں آئے گی تب تک وہ کوئی گہری اسپریچول باتیں انسان نہیں پکڑ پائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. جی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر صاحب کی سمپلسٹی از پارٹ آف فیتھ. ہاں، مولانا بھی ہمیشہ پوری زندگی انتہائی سمپل رہے. انتہا سمپل. جی ڈاکٹر صاحب, as we know that iftar is just not about taking physical food, it is a combination of spiritual food as well as physical food. تو ایک سوال یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ is there a reward for someone who invites others during iftar? آج کل بہت افطار پارٹیز بھی ہوتی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بھی ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو افطار کے لیے بلائے تو بہت ثواب ملے گا. کس کو بلائیں؟ اگر آپ کسی غریب آدمی کو کھانا کھلائیں گے تب ثواب ملے گا. آپ امیر لوگوں کو بلائیں گے، ان کے گھر میں کھانا آلریڈی ہے، وہ ثواب تھوڑی ملے گا. اور افطار پارٹی کے جہاں تک آپ نے کہا کہ اس میں نیت دیکھی جائے گی. اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ کوئی انٹرفیتھ گیدرنگ ہو، دوسرے مذاہب کے بھی لوگ آئیں، وہ آ کے دیکھیں کہ رمضان کیا ہے، افطار کیا ہے، وہ اسلام کے کلچر کو سمجھیں اور ان کو کچھ دین کی باتیں بتائی جائیں، کچھ ان کو لٹریچر دیا جائے، کچھ قرآن کی کاپیز دی جائیں ان کی اپنی لینگویج میں، تو یہ یقیناً ایک دعوتی کام ہو جائے گا اور بہت ثواب کا کام ہوگا. لیکن جو عام طور سے پارٹیز ہوتی ہیں تو پارٹی اور افطار تو کوئی مطلب دو الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیے افطار جو ہے وہ ایک عبادت ہے. رمضان یعنی روزہ پوری عبادت ہے، سحری سے لے کے افطار تک. تو افطار ایک عبادت ہے.
اس کو آپ اگر پارٹی میں کریں گے، وہاں تو سیلیبریشن کا ایک ماحول ہوتا ہے، طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں اور لذیذ کھانے ہوتے ہیں، تو آدمی کو کیا دعا کرے گا وہاں پر؟ آدمی جی جی کرے گا تو ایک رسمی سے دعا کر لے گا. جی دعا تو وہ ہے جو تنہائی میں ہوتی ہے. جی دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے. قرآن میں اگر آپ چیپٹر نمبر 19 یعنی سورہ مریم پڑھیں تو بالکل آغاز میں حضرت زکریا کی دعا ہے. تو اتنی گہری دعا ہے ان کی، اذ نادا ربہ ندان خفیہ، کہ اس نے اپنے رب کو چھپی ہوئی آواز میں پکارا، یعنی ایسی آواز جو کوئی سن بھی نہیں سکے. تو تنہائی میں افطار بھی تنہائی میں ہو، دعا بھی تنہائی میں ہو، تبھی وہ یعنی وہ سارے احساسات پیدا ہوں گے. اب پارٹی میں تھوڑی وہ احساسات، پارٹی میں تو بس یہی ہے کہ کھانے وانے کی بات ہوگی اور ہوا ہوگا، تو وہ ساری جو اسپرٹ ہے وہ یعنی ایک غلو ہے ایک طریقے سے، یہ ساری جو اسپرٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی جی. افطار کی. ڈاکٹر صاحب بالکل بہت صحیح کہا آپ نے، کیونکہ افطار کین بی اے ہیوج ریفرنس پوائنٹ فار مسلمس ٹو ایکسچینج their spiritual learnings, and people from other faiths who will come for iftar, they will naturally come with a very different mindset. تو آپ اس پوائنٹ کو، اس انٹریکشن پوائنٹ کو آپ ایک ذریعہ بنا سکتے ہیں کہ آپ اسلام کے بارے میں بتائیں، آپ دعویٰ ورک کریں، آپ لٹریچر دیں ان کو. سو اٹ از ڈیفینیٹلی اے ہیوج اپرچونیٹی. افطار کین بی اے گریٹ اپرچونیٹی فار ایکسچینجنگ آئیڈیاز اباؤٹ اسلام. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ واٹ ڈڈ پروفٹ سے اباؤٹ سحور اور سحری، اس کے بارے میں بھی بتائیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ یا سحور کھاؤ چونکہ سحری میں برکت ہے. اب یہ برکت کا لفظ آیا، لوگ سمجھتے ہیں جو کھانا ہے اس میں برکت ہے. اور ایک صاحب میں نے دیکھا وہ سمجھا رہے تھے کہ نارمل ڈیز میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ 3 گھنٹے آپ کو انرجی دیتا ہے، لیکن جب سحری کھاتے ہیں تو وہ 6 گھنٹے انرجی دیتا ہے. یہ بڑا میننگ لیس بات ہے. یہ بات نہیں ہے. دیکھیے ساری بات جو حدیث میں آتی ہے وہ روزے دار کی نسبت سے بات آتی ہے. یعنی جو روزے دار ہے اگر اس کے اندر اسپرٹ ہے تو وہ بابرکت چیزیں ہوں گی، یعنی فرشتے آئیں گے اور اس کو انسپائر کریں گے، اس کے اندر گہری معرفت جاگے گی، اس کا ایمان تازہ ہوگا، اس کے اندر کیفیت پیدا ہوگی. یہ برکت کا مطلب ہے. یہ نہیں کہ وہ کھانا جو ہے، کھانے تو سارے ہی بابرکت ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ پانی جو ہے، جو بارش کا پانی، اس کو مبارک پانی کہا. تو ہر چیز مبارک ہے اس سینس میں. لیکن جب ایک شخص سحری کرتا ہے اور وہ چونکہ وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے سحری کا، تو اس وقت گہرے احساسات پیدا ہوتے ہیں. بہت ہی ایموشنز اور فیلنگز جو ہیں وہ سب جاگتی ہیں. چونکہ اس وقت کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتا، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا، کوئی شور غل نہیں ہوتا. تو سحری میں بھی سادگی کی ضرورت ہے. سحری بھی لوگ اب آج کل بہت ہی طرح طرح کے کھانے اس میں رکھتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا جو پروفٹ کی وائف تھیں، ان کے پاس ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بیٹے. تو ان دونوں نے کہا، وہ چھوٹے تھے دونوں اس وقت، دونوں نے کہا حضرت سلمہ سے کہ ہمیں کچھ ایسا کھانا کھلائیے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. تو انہوں نے کہا میرے بچوں تم وہ کھانا نہیں کھا سکتے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں آپ بنا کے کھلائیے. تو خیر وہ حضرت سلمہ اٹھیں، ایک برتن لیا، اس میں کچھ جو ڈالے، بارلے، اور اس کے اوپر زیتون کا تیل ڈالا، اس میں کچھ مسالے، زیرہ اور وغیرہ، مرچا وغیرہ ڈال دیا اور پانی ڈال کے چڑھا دیا. اب وہ جب پک گیا تو لا کے رکھا انہوں نے کہ دیکھو یہ ہے وہ کھانا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا.
اب پسند پروفٹ محمد کو وہی چیزیں تھیں جو وہاں ملتی تھیں. حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں پسند تھیں اور ہنی پسند تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کھانے نہیں پسند تھے، وہی چیزیں وہاں اس وقت ملتی تھیں، بہت ہی کم چیزیں ملتی تھیں تو وہ پسند تھیں. تو سادگی بہرحال سحری میں بھی اور سادگی افطار میں بھی ضروری ہے، تبھی اس کی جو اسپرٹ ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال لینے سے پہلے کچھ دو کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. یہ بھیجا ہے آصف تمبی صاحب نے یوکو ہوما سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا کی جگہ ثانیہ حسنین خان صاحب کو دیکھا، مولانا کی یاد آ گئی. ساجد احمد خان صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے کہ دعا کی حقیقت یہی ہے کہ اس کو دل کی گہرائی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے التجا کی جائے، کوئی وقت اور مقام کی بھی قید نہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ آتا ہے اور یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ if a person gets up late while having sehri and suddenly the fajr azan starts, so should he give up eating food? What should he do? اس کے بارے میں بتائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہے اور اذان ہو گئی تو وہ اپنا کھانا پورا کرے، یہ نہیں کہ فوراً رکھ دے. جی دیکھیے یہ چیز ہے اسپرٹ اور فارم کا ڈفرینس. جب لوگوں کے اندر فارم کی اہمیت ہو جاتی ہے نا، تب وہ کہتے ہیں کہ افطار میں ابھی رکو ذرا، احتیاط کرو، 5 منٹ کے بعد افطار کرتے ہیں. آج کل تو خیر وہ زمانہ ہے کہ جب آپ کو ایگزیکٹ ٹائم پتہ ہے اور موبائل پہ آپ کو ایگزیکٹ ٹائم ہے، بس ٹائم دیکھ کے آپ افطار کر لیں. مولانا بھی ٹائم دیکھ کے افطار کرتے تھے، یہ نہیں کہ اذان ہو گئی یا سائرن بج گیا. تو یہ فارم اور اسپرٹ کا فرق ہے. جب زیادہ زور فارم پہ ہوگا تو ایسا ہوگا، اگر اسپرٹ پہ ہے تو بس آپ جب وقت ہو گیا تو کر لیں گے. اور بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کرتے تھے اور سحری میں دیر کرتے تھے. تو یہی صحیح طریقہ ہے کہ افطار کا جو ٹائم ہے ٹھیک اس پہ کریں، اور سحری میں اگر 1-2 منٹ رک زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان کے وقت اگر کوئی شخص رسول اللہ کے پاس آتا تو وہ کبھی انکار نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تیز ہوا سے بھی زیادہ دینے والے بنتے تھے رمضان کے دوران. تو اس کے بارے میں بھی بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ پروفٹ وڈ بی سو جنرس ڈیورنگ دا ٹائم آف رمضان. واٹ شوڈ بی آور بیہیویئر ڈیورنگ دس پیریڈ؟ حدیث میں آتا ہے کانا اجود الناس، یعنی اپنے زمانے میں وہ موسٹ جنرس پرسن تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو ان کی جنروسٹی ایک اور نیکسٹ لیول پہ چلی جاتی تھی. جی. اور جیسا آپ نے کہا تیز ہوا کر رہی ہوں مرسلہ، کہ یعنی تیز ہوا کی طرح، آندھی طوفان کی طرح وہ خیر کے کاموں میں لگ جاتے تھے. چونکہ جب فرشتے جبریل آتے تھے رات کو اکثر تو وہ انسپائر کرتے تھے، تب وہ اور زیادہ خیر کے کاموں میں لگتے تھے، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور یہی ہمیں اپنانا چاہیے. لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا، جو مولانا اکثر کہتے تھے کہ جو پیغمبر کا مشن ہے وہ یہ سوشل ورک نہیں ہے، چیریٹی کا کام. ایک اخلاقی طور پہ، انفرادی طور پہ وہ ضرور ہر انسان کرتا ہے یہ کام، لیکن ایز اے مشن جیسے آج کل ہو رہا ہے مسلم امپاورمنٹ اور سوشل ورک اور کمیونٹی ورک میں ساری دنیا میں، امریکہ وغیرہ میں تو بہت زیادہ ہے، تو اسی پہ فوکس ہے سارا. اور جو مین مشن ہے ایک مومن کا وہ ہے دعوت، یعنی لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ سوشل ورک، کمیونٹی ورک، مسلم امپاورمنٹ اس طرح کے کاموں میں لگا ہوا ہے اپنی پوری زندگی اس نے، اور دعوتی کام اس نے چھوڑ رکھا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر وہ دعوتی کام بھی کر رہا ہے، اس کو اپنا مشن بنایا ہے اس نے، اور پھر وہ کچھ سوشل ورک بھی کر رہا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اس میں بھی بہت ریوارڈ ہے.
لیکن اس کو وہ اپنا مشن نہیں بنا سکتا، زندگی کا مشن نہیں بنا سکتا. مشن تو ایک مومن کا دعوت ہے. دعوت کا مطلب ہے کہ قرآن کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا. وہ ابدی اٹرنل کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جو ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو اٹرنل کامیابی یقیناً بہت ہی زیادہ ہے دنیاوی جو اس کو آسانی ہوتی ہے. جی. ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے ایک کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر صاحب سہارنپور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ روزہ ریولیوشنلائزز آر تھنکنگ اینڈ وزڈم ٹو مینٹین پیس ان دا سوسائٹی. مس یاسمین شمسی، انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے پر ان کا کامنٹ ہے: الحمد للہ، تھینک یو فار ویری انسپائرنگ ٹاک. پلیز شیئر اے لنک ویئر وی مے ہیئر ادر لیکچرز آف ڈاکٹر صاحب. تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ یہیں پہ اسی فیس بک پیج پہ ہی ڈاکٹر صاحب کے اور لیکچرز بھی آپ نکال سکتی ہیں، اور یوٹیوب میں جو سی پی ایس انٹرنیشنل کے نام سے جو چینل ہے وہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز آرکائیوڈ ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال اعتکاف کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم جانتے ہیں اٹ مارکس دی کلوزر آف دی منتھ آف رمضان اینڈ اعتکاف از فار سیلف انٹروسپیکشن. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا ہم سب کو بتائیں کہ کیا سگنیفیکنس ہے اعتکاف کا. اعتکاف جیسا آپ جانتے ہیں قرآن میں بھی ذکر آیا اس کا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو کچھ لوگ مسجد میں آخری 10 دن میں چلے جاتے ہیں، اور جو اپنا ان کا کام ہے اس سے کٹ جاتے ہیں، اور بہت ہی ضرورت ہے، اگر کوئی سخت ضرورت ہے تو باہر نکلتے ہیں وہ، اور وہاں نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، خدا کی یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھی پریکٹس ہے. یعنی ڈسٹریکشن سے آپ ہٹ گئے اور ایک وقت کے لیے آپ ایک جگہ چلے گئے جہاں پر آپ نے فوکس کیا عبادت کے لیے، اور ٹائم اس کے لیے آپ نے نکالا. ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا. یہ بات پرانی ہے، یعنی جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد کا واقعہ ہے یہ. تو ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد میں تھے اور اعتکاف کر رہے تھے مسجد نبوی میں مدینہ میں. تو ایک صاحب آ کے ان کے پاس بیٹھ گئے اور سلام کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ کچھ مجھے اداس نظر آ رہے ہیں، ان صاحب سے جو آ کے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے، میرے اوپر ایک حق ہے کسی کا جو مجھے لوٹانا تھا، لیکن میں لوٹا نہیں پاؤں گا، کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کیا میں آپ کی کچھ مدد کروں، میں چل کے بات کروں ان سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر آپ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے شوز اٹھائے اور مسجد سے باہر جانے لگے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ شاید بھول گئے کہ آپ حالت اعتکاف میں اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کے لیے جائے گا اس کو 10 سال کے اعتکاف کے برابر اجر ملے گا. ماشاء اللہ. تو یہ ہے اسپرٹ. جی. اور مولانا نے اعتکاف کو اور ایکسپلین کیا ہے. مولانا نے لکھا تھا کہ ایک تو اعتکاف ہے جو آپ جانتے ہیں، اور دوسری جو قسم بتائی تھی وہ انٹلیکچوئل اعتکاف یا اسپریچول اعتکاف. اور لکھا تھا کہ جو صحابہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہی اعتکاف ان کے یہاں زیادہ تھا کہ اپنے آپ کو غور و فکر میں رکھنا، ہر وقت غور و فکر. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایک چڑیا بھی گزرتی تھی، صحابہ بتاتے ہیں، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ اس میں سے گہری بات بتاتے تھے.
تو یہی اعتکاف ہے جی کہ کوئی بھی ایک واقعہ، مولانا بھی یہ کرتے تھے اکثر، چھوٹے سے واقعے سے ایک بڑا سا سبق لے لیا کرتے تھے. تو یہ وہ کیفیت ہے جو انسان ایک پوری زندگی ایک معتکف اور اعتکاف کی زندگی ہو، اور وہ ہر وقت غور و فکر میں ڈوبا رہے. اور ایک صحابی تھے ابو دردہ، دردہ ان کی بیٹی کا نام تھا، اس لیے ابو دردہ کہا جاتا تھا ان کو. تو ان کی جب ڈیتھ ہو گئی تو ان کی وائف کے پاس لوگ آئے، ام الدردہ کے پاس، اور پوچھا کہ یہ ابو الدردہ کی جو عبادت تھی، سب سے بڑی عبادت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ التفکر والاعتبار، یعنی غور کرنا اور نصیحت پکڑنا، یعنی اس میں سے کوئی گہری بات پکڑنا، غور و فکر. تو یہ ہے نیکسٹ لیول اعتکاف کا، جس کو مولانا نے اسپریچول اعتکاف یا انٹلیکچوئل اعتکاف کا ہے. تو وہ تو آپ سارے سال، ساری زندگی کر سکتے ہیں. یعنی مطلب ہے کہ ڈسٹریکشن سے بچنا. جی ڈسٹریکشن وہ چیز ہے کہ جو آپ کو خدا کے ذکر سے دور کر دیتی ہے. جی بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ اعتکاف ٹرنز اے ڈسٹریکٹڈ سول ٹو اے مور فوکسڈ سول اینڈ اٹ برنگز اے پرسن بیک آن دا رائٹ ٹریک. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں للیت القدر کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اٹ از اے نائٹ وین قرآن واز ریویلڈ آن پروفٹ محمد، تو اس کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیے. 610 عیسوی کی ایک رات تھی جو کہ لیلۃ القدر تھی، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، کیو میں. ہرا نام کی جو کیو ہے جو اس کے قریب ہے مکہ کے آؤٹسکرٹس پہ. تو اس وقت فرشتہ آیا اور قرآن کا پہلا حصہ پروفٹ کو ریویل کیا. تو وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی. تو قرآن کا جو نزول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کا نزول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ایک یادگار رات بنا دی، اور ہر سال اس رات کو عبادت کے لیے منتخب کیا. اور اس رات کو جو خدا کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اس رات کو ہوتے ہیں. تو اس رات کو لوگ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تاکہ جو خدا کے فیصلے ہیں اس میں بھی ان کا حصہ ان کو ملے. لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو وہ رات مل جائے، کوئی ایک جنرل بلیسنگ نہیں ہے کہ جو آسمان سے آ رہی ہے ہر کسی کو مل جائے. جیسے بارش ہے، وہ برس رہی ہے تو سب بھیگیں گے اس سے. لیکن لیلۃ القدر کا معاملہ یہ ہے کہ اس شخص کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا جس نے پوری زندگی ایک، جس کو مولانا کہتے تھے روزدارانہ زندگی یا گاڈ اورینٹڈ لائف، جس نے ایک روزدارانہ زندگی اور خاشعانہ زندگی گزاری ہے، اسی کو گہرا فائدہ ہوگا. جی ایسے نہیں کہ سارے سال تو ہم میٹریلسٹک کلچر میں اور ہوا کے کلچر میں رہیں اور اچانک لیلۃ القدر میں ہم بیٹھ جائیں اور ساری وہ جو بلیسنگز ہیں وہ مل جائیں. وہ انسان جس طرح کا انسان ہے، جس کو مولانا کہتے تھے کنٹینر جو ہے آپ کا، وہ آیا کہا گیا حدیث میں کہ جو کنٹینر ہے وہ اگر آپ نے بنایا ہے اپنا، تبھی وہ سب جو چیزیں ہیں وہ ملیں گی. تو یہ بہت اہم ہے. ایک مولانا ذکر کرتے تھے ایک سائنٹسٹ کا اکثر، سی وی رمن ایک ہمارے انڈیا کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، نوبل پرائز ملا تھا فزکس میں انہیں. رمن ایفیکٹ ان کی ایک ڈسکوری تھی. تو کسی نے ان سے کہا کہ سائنٹسٹ کا تو کوئی بہت بڑا کمال ہے نہیں، جو چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں وہ زیادہ تر
ایکسیڈنٹل ہوتی ہیں. تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ ایسے جو ایکسیڈنٹس ہیں یہ ایک سائنٹسٹ کی لائف میں ہی ہوتے ہیں. جی. تو یہی بات لیلۃ القدر کے بارے میں. تو لیلۃ القدر اگر آپ کو چاہیے کہ اس کا پورا فائدہ ہو تو آپ کو پوری زندگی بدلنی پڑے گی, تبھی وہ ممکن ہے. جی. اور اپنے آپ کو جیسے آپ نے سی وی رمن کے حوالے سے کہے, مولانا نے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کہا کہ پریپیئرڈ مائنڈ بنیے آپ, تبھی یو بیکم دی ریسیپینٹ آف معرفت. ڈاکٹر صاحب محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے کامنٹ بھیجا آپ کے لیے. انہوں نے لکھا ہے کہ ویری اسپریچول سیشن, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, یو جسٹ مینشن دیٹ لیلۃ القدر از آلسو دی نائٹ آف ڈیسٹنی. مجھے یاد آ رہا ہے مولانا بعید الدین خان صاحب نے کہا تھا کہ قرآن از آلسو اے بک آف ڈیسٹنی, تو اس کو بھی آپ واضح کر دیں. ہاں, مولانا نے لکھا ہے کتاب قدر ایک آرٹیکل میں کہ قرآن از دا بک آف ڈیسٹنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں وہ قوانین ہیں, وہ باتیں ہیں جس کو پڑھ کے آپ اپنی ڈیسٹنی کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی آپ کے ساتھ کیا پیش آئے گا, جنت اور جہنم کیا ہے, ڈے آف ججمنٹ کیا ہے, کس طریقے سے آپ زندگی گزاریں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. تو اس سینس میں مولانا نے کہا تھا کہ قرآن از دا بک آف ڈیسٹنی. اگر آپ کو اپنی ڈیسٹنی سمجھنا ہے تو قرآن کے اندر جو باتیں ہیں اس کو سمجھیے اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریے. جی. ڈاکٹر صاحب, اٹ از بلیوڈ دیٹ flocks of angels descend on earth during this night. So it sort of enhances the spiritual experience of a believer and adds value to his or her worship. تو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ اینجلز ڈسینڈ کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, تو اس کو آپ واضح کر دیں. ہاں, یہ تو قرآن میں بات آئی ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور جبریل بھی آتے ہیں, اور فرشتے جبریل جو کہ بہت ہی مقرب کلوزسٹ اینجل ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کا آنا خود ایک بہت بڑی بات ہے. جی. تو فرشتوں کو آنے کا مطلب ہے کہ بہت ہی روحانی ماحول بن جاتا ہے, بہت ہی اسپریچول ماحول بن جاتا ہے. اور اس وقت اگر لوگ دعائیں کریں, عبادت کریں, خدا کو یاد کریں, تو اس کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے, بہت ہی اثر ہو جاتا ہے دعا میں, کیفیت بہت بدل جاتی ہے, بڑے گہرے ایموشنز نکلتے ہیں دل سے. تو اس سینس میں ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو چونکہ حدیث میں آتا ہے, لمبی حدیث ہے, میں شارٹ ہی لوں گا اس کو, کہ جہاں خدا کا چرچا ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے, تو وہاں فرشتے آتے ہیں. اور فرشتے کہتے ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے اسی لیے ہیں کہ وہ جہاں خدا کا چرچا ہو, خدا کا ذکر ہو, خدا کی باتیں ہوں, وہ جائیں وہاں اور وہاں لوگوں کو اور انسپائر کریں. تو وہ فرشتے آتے ہیں وہاں اور بھی فرشتوں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں ارے ادھر آؤ, یہاں آؤ, دیکھو تمہارے کام کی چیز یہاں ہے. تو فرشتے ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ زمین سے آسمان تک فرشتے ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ بہت ہی ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے. پھر جا کے فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگ تیرا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, انہوں نے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کیا کریں گے؟ تو کہیں گے اور تجھ سے پناہ مانگیں گے, اور تجھ سے دعا کریں گے, اور تجھ سے التجا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے, پوری لمبی حدیث میں بیان نہیں کر رہا ہوں, آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی آ گیا تھا جو اس مجلس کا اس پارٹ بھی نہیں تھا, وہ کسی وجہ سے آ گیا تھا. تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا, اس کو بھی جنت دے دی. الحمدللہ. تو یہ ہے فرشتوں کا جی. جو آنا, اور اس سے جی. گہری اسپریچول غذا ملتی ہے.
جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پریئنگ آن دس نائٹ از بیٹر دین پریئنگ فار 1000 نائٹس. تو کوئی آپ دعا بتائیں ہمیں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے اس نائٹ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو پروفٹ کی وائف تھیں، انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی کو لیلۃ القدر ملے تو وہ کیا دعا کرے. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ دعا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو تو مجھے معاف کر دے. او اللہ، یو آر forgiving, you love forgiveness, so please forgive me. تو یہ دعا بتاتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی دعا کیا ہونی چاہیے. خدا کی معافی، یعنی خدا سے یہ طلب کرنا کہ تو مجھے معاف کر دے، چونکہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں جو چیز کام آئے گی وہ یہی چیز کام آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور اسے جنت کے باغوں میں جگہ دے. تو یہ ایک بہت ہی گہری درخواست ہے خدا کے لیے، خدا کے سامنے، کہ خدا تو مجھے معاف فرما، تاکہ جو وقت آنا ہے سب کے اوپر اور میرے اوپر بھی، اس وقت میں تیری معافی کے ذریعے جنت میں جگہ پا سکوں. تو یہ بہت ہی عمدہ دعا ہے. یعنی یہ اس طرح کے گہرے احساسات پیدا ہونے چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دعا صرف لیلۃ القدر میں کی جائے، یہ تو ہر وقت دل سے ابلنی چاہیے انسان کے، ہر وقت دل سے ابلنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، دا نائٹ بفور عید از آلسو کالڈ دی نائٹ آف ریوارڈ. تو اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیے. ایک بار صحابہ سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے، اس وقت جو بندے اور بندیاں ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی ان کو جنت کے لیے ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ کیا آپ کا مطلب ہے لیلۃ القدر؟ تو پروفٹ نے کہا نہیں. پھر کہا کہ جو عمل کرنے والا ہے جب وہ پورا عمل اپنا کر لیتا ہے تو اس کو ریوارڈ مل جاتا ہے آخر میں. پھر اس دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ کہا گیا، یعنی دا نائٹ آف ریوارڈ. یہ وہ رات ہے جب چاند دیکھا جاتا ہے. جس رات کو چاند دیکھتے ہیں عید کا، یعنی اگلے دن عید ہے، دلی میں اسے چاند رات بھی کہتے ہیں. تو یہ بہت اہم رات ہے. یعنی لیلۃ القدر کا تو آپ کو پتہ نہیں، کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس رات کا پتہ ہے. اور یہ رات بہت ہی اہم رات ہے، تقریباً لیلۃ القدر کی طرح سے ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس رات کو عام طور سے لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں شاپنگ میں اور دوسری چیزوں میں، گھر کے کاموں میں. یہ رات ویسٹ ہو جاتی ہے. یہ تو بہت ہی قیمتی رات ہے، اور پتہ ہے اس کا کہ یہ وہی رات ہے، اس کو ڈھونڈنا نہیں ہے. تو اس رات کو چاہیے کہ لوگ عبادت کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں، قرآن پڑھیں، اور اس رات کا جو فائدہ ہے وہ پوری طریقے سے حاصل کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک کامنٹ پڑھنا چاہوں گا جو مولانا اسرار عمری صاحب نے لکھا ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا کی وفات پر 1 سال ہو گیا. مولانا کا جب انتقال ہوا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب مولانا کے بعد کون اس کام کو سنبھالے گا اور کون سنڈے پروگرامز کو مینیج کرے گا. لیکن 1 سال کے بعد لگ رہا ہے کہ مولانا کے بعد خدا کا مشن کو سی پی ایس ٹیم، فریدہ آپا، ڈاکٹر صاحب اور ڈیلی سی پی ایس ٹیم آگے لے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ سی پی ایس کے تمام ٹیمز کو ڈسٹریکشن سے دور رکھیں اور اس ٹیم کے ذریعے اللہ اپنے مشن کو مکمل کروائیں. آمین. ڈاکٹر صاحب، وی آر ناؤ اپروچنگ دی اینڈ آف دا سیشن، سو جسٹ 2 more questions. ایک سوال میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کئی لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے بیکاز آف دیئر نارمل ایکٹیویٹیز.
So are they exempted from keeping rozas? What is your opinion on that? دیکھیے روزے کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جو بھی تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے تو تم اس میں روزہ رکھو. یہ تو بیسک بات ہے، یعنی سب کو روزہ رکھنا ہے. اب جو ریلیکسیشن ہے وہ دو بیسک چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص ویسے ہیلدی ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان میں بیمار ہو گیا یا اس کو کوئی سفر پیش آ گیا تو وہ جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں 5 10 15 اس کو بعد میں رکھ لے تو یہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. یہ تو ایک بیسک ہے کہ آدمی ہیلدی ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے بیمار ہو گیا یا کوئی اور سفر وغیرہ پیش آ گیا یا کوئی اور بات ہو گئی تو وہ کمپنسیٹ کرے گا اتنے ہی نمبرز جتنے روزے تھے اس کے چھوٹے ہیں. 10 روزے چھوٹے ہیں تو 10 پورے کر لے تو وہ 30 پورے ہو جائیں گے. یہ تو ایک بیسک بات ہے. دوسری جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ وہ شخص بہت بیمار ہے، وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، نہ رمضان میں رکھ سکتا نہ رمضان کے بعد رکھ سکتا. بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، فینٹ ہونے لگتا ہے اگر روزہ رکھے. تو آدمی کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے کو مارے نہیں. قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے کو ہلاک مت کرو. تو یعنی پھر اس کنڈیشن میں اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ کسی غریب کو ایک روزے کے لیے ایک وقت کا کھانا کھلا دے. یعنی 30 روزے چھوٹے ہیں اگر تو ضروری نہیں ہے کھانا کھلانا. اس زمانے میں یہی طریقہ تھا. اب وہ اس کو پیسے دے سکتا ہے، 100 روپیز 200 روپیز 500 روپیز جیسے بھی چاہے پر ڈے. اگر 200 روپے مان لیے تو 6000 روپے اب ایک مہینے کا ہو گیا. زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو بیسک چیز ہے کہ ایک شخص اگر روزہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ روزہ چھوٹ گیا اس کو کسی وجہ سے تو وہ کمپنسیٹ کرے. ایک شخص جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا یا بہت اولڈ ہے، اس حالت میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ غریب کو کھانا کھلا دے ایک دن کا پر. اب جو تیسری شکل آپ بتا رہے ہیں یہ تھوڑا الگ طرح کی شکل ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی جو کہ قرآن میں یہی دو باتیں آتی ہیں. اس کے لیے پھر مفتی سے ملنا ہوگا، یعنی جس کو نالج ہے، گہری نالج ہے، اور جو شرعی عذر جسے کہتے ہیں، یعنی ایکسکیوز، جو شرعی ایکسکیوز ہے اس کو وہ سمجھے گا اور ایسیس کرے گا، تب وہ بتائے گا. یعنی اٹ ول بی آن کیس ٹو کیس بیسس. وہ سمجھے گا کہ واقعتاً اس کی ضرورت ہے. یہ جو اس کا کام ہے، کوئی کنسٹرکشن ورکر ہے یا کوئی فیلڈ کا کام ہے یا کوئی بہت محنت کا کام ہے، فیکٹری ورکر ہے یا کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ واقعتاً کیا یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. تو اس طرح کے جو وہ ہیں، اس میں آپ کو ایک مفتی سے ملنا ہوگا. امام سے ملیے اگر ان کو نالج ہے، کسی عالم سے ملیے تو وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ ہاں یہ جو آپ نے بتایا یہ اس میں آپ آتے ہیں، اس میں آپ کو ایگزمپشن مل سکتا ہے. لیکن کوئی جنرل رول نہیں بتایا جا سکتا، چونکہ جنرل رول تو وہی دو ہی ہے جی قرآن میں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس دلچسپ بھی ہے تھوڑا کہ کتنی فلیکسیبلٹی ہے اسلام میں. روزے کا ہی ایک معاملہ تھا تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کچھ اپنا مسئلہ بتایا. تو پروفٹ نے کہا کہ تم کیا 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا. تو پروفٹ نے کہا اچھا کیا تم 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ بھی میں نہیں کر سکتا، میں 60 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا. تو پروفٹ نے کہا اچھا تم بیٹھو یہاں. بیٹھا دیا اس کو.
تو تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا ایک بہت بڑا ٹوکرا لے کے کھجور کا، بھری ہوئی تھی، کھجور بھری ہوئی تھی، اس میں لوگ لاتے تھے گفٹ کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے. تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی کہاں گیا جس کو جو ابھی مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا مسئلہ وغیرہ. تو وہ وہیں صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا میں ہوں ادھر. آ گئے وہ. تو پرافٹ نے کہا یہ ٹوکرا لو، اور کھجور کا ٹوکرا پورے مدینے میں جہاں تمہیں غریب لوگ ملیں ان کو کھلا دو، تو تمہارا کمپنسیشن اسی سے ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ اے خدا کے رسول، پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب اور میری فیملی سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. تو اس بات پہ پرافٹ کو ہنسی آ گئی اور کافی زور سے ہنس پڑے. حالانکہ پرافٹ ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے بس. پھر کہا اچھا ٹھیک ہے، تم لے جاؤ اسے، اپنے گھر والوں کو کھلا دینا، یہ کافی ہو جائے گا تمہارا. جی ماشاء اللہ. جی تو اس سے پتہ چلتا ہے کتنی فلیکسیبلٹی ہے. لیکن ہر چیز ممکن ہے. جی اگر جینون کیس ہے تو ہر چیز ممکن ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آخری سوال پوچھنے سے پہلے 2 کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے لکھا ہے سہارنپور سے کہ اللہ اس محفل کو ذکر کے حلقے میں شمار کرے اور مجھے بھی اس میں شرکت کا ثواب عطا فرمائے. سید قریشی صاحب جو میلبرن آسٹریلیا سے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے سچ اے گریٹ اینڈ انسپائرنگ ڈسکشن اباؤٹ رمضان منتھ by your respective guest speakers. ڈاکٹر صاحب ویری امپریسو اینڈ کامنگ. ڈاکٹر صاحب جو آخری سوال ہے وہ یہی ہے کہ پچھلے سیشن میں بھی آپ نے بھی اور فریدہ آپا نے بھی رمضان کے اسپریچول ایسپیکٹ کو بہت اچھے سے واضح کیا. تو ایک سوال یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی اسپریچول بینیفٹ تو ہے، کیا کوئی ہیلتھ بینیفٹ بھی ہے روزہ کا؟ اس کو بھی آپ بتائیں. لوگ کہتے ہیں کہ روزے کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں بہت. دیکھیے فاسٹنگ کے ہیلتھ بینیفٹس تو ہوتے ہیں. جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے فاسٹنگ کرتے ہیں، الگ الگ طرح کی فاسٹنگ ہے، تو بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں. بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، ہارٹ کی جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، یورک ایسڈ کم ہو جائے گا، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، بی پی کم ہو جائے گا. لیکن جو رمضان کے روزے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کا وزن بڑھ جاتا ہے رمضان کے بعد. جی تو اگر سمپل فوڈ کھائے انسان تب تو روزے کا فائدہ ہے، ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں. لیکن وہاں تو بالکل الٹا معاملہ ہے. اتنا زبردست کھانے کا انتظام اور طرح طرح کی چیزیں اور سویٹ ڈش بھی بہت طرح کی اور پکوڑے، یہ دنیا بھر کی چیزیں، تو وہ کھا کے کیا ہیلتھ بینیفٹس ہوں گے. تو ویسے تو اگر سادہ کھانا کوئی کھائے تو یقیناً ہیلتھ بینیفٹس ہوں گے. لیکن جو حالت ہے اس وقت، بلکہ مولانا نے بھی یہ بات کہی تھی یو ایس اے میں ایک گیدرنگ میں کہ رمضان میں لوگ بہت کھاتے ہیں. تو اسی گیدرنگ میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مولانا، میرا خود وزن 2 کلو بڑھ جاتا ہے. جی تو اگر سادگی سے کریں افطار اور سحری تو یقیناً فائدے ہوں گے جو فائدے فاسٹنگ کے ہیں. لیکن ایک بات اور ہے کہ فاسٹنگ روزے کا مقصد نہیں ہے کہ ہیلتھ بینیفٹس کے لیے، یہ تو ایک اسپریچول ایکسرسائز ہے. اگر اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے. جیسے نماز کو لوگ یوگا سے ملاتے ہیں کہ یوگا نماز ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نماز سے یقیناً فائدہ ہوگا، لیکن وہ مقصد نماز کا نہیں ہے. نماز کا تو خدا سے تعلق پیدا کرنا مقصد ہے، اور روزے کا بھی یہی ہے. تو اگر کوئی کچھ فائدے ہو جائیں، کچھ لوگ اگر بہت سادگی سے کرتے ہوں گے افطار اور سحری تو یقیناً ان کو فائدہ ہوگا. تو وہ ایک سیکنڈری بینیفٹس ہیں. وہ پرائمری بینیفٹ تو یہی ہے روزے کا کہ خدا سے تعلق پیدا ہو اور ایک ان کے اندر دعوتی اور مزاج پیدا ہو، گہرائی سے باتوں کو سمجھیں. تو یہی سمجھ میں آتا ہے میرے. جی ڈاکٹر صاحب بہت سے کامنٹس اور سوال بھی آئے ہیں، لیکن اب وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں لے سکتے. جزاک اللہ فار سینڈنگ دوز کوشچنس، ٹیکنگ ٹائم آؤٹ ٹو واچ دس پروگرام.
Thank you, Dr. Saab. Like always, it was Jazakallah. really an enlightening session. Mashallah. Thank you for taking time out. Alhamdulillah. Before we end the program, there are some important releases, and CPS International is very pleased to announce these launches. And I will request Dr. Sanisnain Khan Saab to do these launches. ایک جو بہت امپورٹنٹ لانچ ہے یہ مولانا صاحب کی اردو کتاب قیامت کا علام کا انگلش ترجمہ ہے. دی ٹائٹل آف دس انگلش ٹائٹل از دی علام آف ڈومز ڈے. دس ہیز بین ٹرانسلیٹڈ بائی پروفیسر فریدہ خانم. This is a very important book, and I will urge and request everyone that as we know that the signs clearly show that we are approaching the end of human history, it becomes our duty to create awareness among people on what is the creation plan of God. مولانا صاحب کی جو یہ کتاب ہے اس میں بہت اچھے سے واضح کیا ہے اس بات کو کہ ہمیں کیسے اللہ کی باتیں کریشن پلان ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے. اور مولانا صاحب نے بہت سائنٹیفک انداز میں وہ سارے سائنس اس میں لکھے ہیں. تو آپ اس کو پڑھیں, ڈاؤن لوڈ کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ کتاب کو آپ پھیلائیں. So I will request Dr. Sanisnain Khan Saab to launch this English book, The Alarm of Doomsday, The Beginning of the End of Human History. مجھے بہت خوشی ہے اس کتاب کو ریلیز کرتے ہوئے. دا الارم آف ڈومس ڈے, دا بگننگ آف دی اینڈ آف ہیومن ہسٹری بائی مولانا وحید الدین خان, ٹرانسلیٹڈ بائی پروفیسر فریدہ خانم. اور یہ بہت ہی اہم, جیسے ڈاکٹر رجت ملہوترا نے بتایا کہ ڈومس ڈے کے بارے میں یعنی بہت ہی اہم کتاب ہے یہ. اور جو حالات ہو گئے ہیں کلائمیٹ چینج کے اس وقت, وہ تو بتا رہے ہیں کہ ڈومس ڈے بہت ہی قریب آ گیا ہے. تو جیسے ڈاکٹر رجت نے ابھی کہا کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں ہم کریشن پلان سے. اور مولانا کا مشن بھی یہ تھا کہ جو خدا کا تخلیقی منصوبہ ہے کہ انسان کس مقصد سے اس دنیا میں آیا ہے اور موت کے بعد اس کے ساتھ کیا پیش آئے گا. تو یہ کتاب بہت ہی اہم ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے, سی پی ایس کے لوگوں کو جنہوں نے اس کو ٹرانسلیشن میں, اس کی ٹائپ سیٹنگ میں, اس کی پبلشنگ میں اور اس کو ڈیجیٹلی پروموٹ کرنے میں مدد کی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. Two more launches of Quran translation. As you all know that Maulana Wahiduddin Khan Sahab had given this prime task to translate Quran in all available languages and to distribute them worldwide. So CPS International and Good Word Books has been doing that time and again. 2 new translations of the Quran is ready, one in Romanian language and the other in Czech language. And Dr. Sanisnain Khan Sahab particularly has been spearheading this translation project. And I will request him to launch the Romanian translation of Quran. It is now available for free distribution to all those people who speak these languages. So, Dr. Sahab, please launch the Romanian language translation of Quran. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس ٹرانسلیشن کا, رومانین لینگویج میں قرآن کا ٹرانسلیشن جو کہ ٹرکی سے پرنٹ ہوا ہے. اور بیسیکلی جو ٹرکی میں بلو ماسک ہے سلطان احمد, وہاں ٹورسٹ کے لیے اویلیبل کرنے کے لیے اس کو پبلش کرایا گیا ہے. اور یہ جو ایسٹرن یورپین لینگویجز ہیں, ہمارے پاس کئی لینگویجز ہیں آلریڈی, جیسے پولش ہے, رومانین اس کی بہت اہم لینگویج ہے, اور رشین ہے. تو وہاں اس وقت ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے لوگوں کا کہ وہ دین کی طرف یعنی اسپریچولیٹی کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اور جو ٹورسٹ آتے ہیں ٹرکی میں,
خاص طور سے سلطان احمد یا سلیمانیہ یا اور ڈفرینٹ ماسکس میں، تو ان کو یہ ٹرانسلیشنس اویلیبل ہوتے ہیں اور وہ بڑے شوق سے لیتے ہیں اور بہت ہی متاثر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجر عظیم دے جنہوں نے اس کے کام میں مدد کی ہے، اور جو لوگ اس قرآن کو حاصل کر رہے ہیں وہاں سے ٹرکی سے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب تو اب ٹوٹل کتنے ٹرانسلیشنز ہو گئے ان 2 ٹرانسلیشنز کے بعد؟ میرے خیال سے 35 ٹرانسلیشن. ماشاء اللہ. مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ قرآن کو آپ اپنے بیگ میں ضرور رکھیں. اٹس اے ویری ہینڈی بک اینڈ ویری ایزی ٹو کیری. میں نے خود بہت ایکسپیرئنس کیا ہے کہ جب بھی قرآن ٹرانسلیشن میں نے لوگوں کو آفر کرا ہے، بہت خوشی کے ساتھ لوگوں نے اس کو ریسیو کیا ہے. سو وی شوڈ کنٹینیو دس کلچر that Maulana Waiduddin Khan Sahab inculcated in all the CPS members. Please don't forget to carry the translation of Quran in your bags, in your cars, in your vehicles, and give it the first opportunity when you meet someone, saying this is a spiritual gift for you. Everybody will lovingly take the translation of the Quran. So with this, I will request one more translation of Quran to be launched in Czech language. I will request Dr. Saab to do the launch. مجھے بہت خوشی ہے چیک لینگویج کے اس ٹرانسلیشن کو ریلیز کرتے ہوئے، اور یہ بھی ایسٹرن یورپین لینگویج ہے، بہت ہی اہم لینگویج چیک ریپبلک. اور جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ٹرکی میں کافی ٹورسٹس آ رہے ہیں ایسٹرن یورپ سے. اس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ سلطان احمد ایک ہی مسجد میں تقریباً 10,000 ٹورسٹ ہر روز آ رہے ہیں. تو چیک ریپبلک، رومانیہ، پولینڈ اور رشیا، وہاں سے کافی ٹورسٹ آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت کئی لینگویجز میں قرآن ہے. اور یہ چیک بالکل نیو لینگویج ہے جو ہمیں ابھی ایک ٹرانسلیشن ملا ہے وہاں سے، چیک ریپبلک سے ایک خاتون ہے، انہوں نے دیا ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو یہ کاپی ملے وہاں سے ٹرکی سے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. Thank you for watching the program. We will be back next Sunday, same time, 10:30 a.m.